नाज़रीन, मिडिल ईस्ट के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ईरान ने कुछ अदर पार्टीज के जरिए इजराइल को एक मैसेज भेजा है, और वो मैसेज ये है कि अगर इजराइल ने फुल स्केल जंग हिजबुल्लाह के ऊपर लॉन्च की तो फिर ईरान जो है वो डायरेक्टली इसके अंदर इंटरवीन करेगा। ये एक बड़ी खबर है और ये इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि ईरान अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है 12 दिन की जंग के बाद। यानी ईरान अब इस तरह से अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है कि वो अपने इत्तेहादियों को भी प्रोटेक्ट जो है वो कर सकता है रीजन के अंदर। जैसे आप देखिए, जब इजराइल के ऊपर हमला होता है तो ये खतरा होता है कि अमेरिका आ जाएगा उसको शील्ड करने के लिए, क्योंकि अमेरिका के पास ये पावर है। तो यहाँ पर ईरान भी इसी तरह की एक रीजनल पावर जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है कि हमारे पास भी ये सलाहियत है कि हम अपने इत्तेहादियों को रीजन के अंदर जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान ने ये मैसेज भेजा है कि अगर हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक हुआ तो फिर ईरान जब उसमें डायरेक्टली इंटरवीन करेगा। पेंटागन इस वक्त बड़ा परेशान है, और वो परेशान इसलिए है कि $6 बिलियन के वेपन्स, ठीक है ना, जो इजराइल को भेजे गए, उनका कोई अता पता ही नहीं है वो कहाँ गए, कहाँ इस्तेमाल हुए, किसके हाथ लगे। तो ये बड़ा यानी कि इशू खड़ा हो गया वहां पर, चूंकि ऑलरेडी अमेरिका के अंदर एक तहरीक है, एक रिजेंटमेंट है कि हमारा पैसा, हमारी एनर्जी, हमारे रिसोर्सेज इजराइल के लिए हमने ज़ाया किए हैं। तो अब देखिए कि जब अमेरिका इस वक्त 1-1 बिलियन मांग रहा है सबसे, और कितने ही वर्कर्स को वो फारिग कर रहे हैं, कितने कॉन्सुलेट्स को बंद कर रहे हैं कि पैसा 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 पैसा, ठीक है ना। तो $6 बिलियन के वेपन जो हैं वो इजराइल भेजे गए, लेकिन पेंटागन को पता ही नहीं है कि वो गए कहाँ, यानी वो उसको ट्रैक ही नहीं कर सका। तो अब खदशा ये भी है कि ये बड़े सेंसिटिव टेक्नोलॉजी थी, तो हो सकता है कि ये रशिया के हाथ लग जाए, ये ईरान के हाथ लग जाए, ये बाकियों के हाथ लग जाए, क्योंकि अमेरिका को तो पता ही नहीं है ये गए कहाँ, कैसे इस्तेमाल हुए, कहाँ इस्तेमाल हुए। और जहां पर इस्तेमाल होते हैं, देखें वहां भी तो सारे डेटोनेट तो नहीं होते। जैसे बेरूत के अंदर जो इन्होंने बॉम्ब गिराया तो वो अल्टीमेटली ईरान के हत्थे लग चुका है। तो अगर ये कहीं इस्तेमाल भी हुए हैं तो जरूरी तो नहीं कि वो सारे डेटोनेट हुए हों, तो वो फिर ईरान या रशिया या इनके हाथ जब लग सकते हैं, हो सकता है वो ब्लैक मार्केट तक पहुंच गए हों, वहां पर सेल हो रहे हों। ये बड़ी यानी एक इशू वहां पर खड़ा हो गया है। पेंटागन की अपनी रिपोर्ट है कि हमें पता ही नहीं है कि $6 बिलियन के वेपन जो हमने इजराइल को दिए हैं पिछले 2 साल के अंदर, वो गए किधर हैं। इसी दरमियान प्यूटन की जानिब से बड़ी डेंजरस स्टेटमेंट आ रही है, क्योंकि इसी दरमियान प्यूटन की जानिब से बड़ी डेंजरस स्टेटमेंट आ रही है। यूरोप जो है वो एक क्रॉस रोड के ऊपर खड़ा हुआ है, यूक्रेन एक क्रॉस रोड के ऊपर खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर यहां पर वो जंग नहीं रोकते हैं तो फिर आगे तो मामला बहुत ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। तो प्यूटन ने ये स्टेटमेंट जारी की है जब ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हो रही है कि अगर पीसफुली और डिप्लोमेटिकली यहां पर अगर आज मामलात यानी इन दिनों में हल ना हुए तो फिर रूस के पास एक ही रास्ता होगा, और वो मिलिट्री का रास्ता है। मिलिटरीली जो है वो हम अपने जो गोल्स है वो अचीव करेंगे अगर यहां पर डिप्लोमेटिकली मामलात हल ना हुए। ये प्यूटन की बात है, किसी दूसरे की बात नहीं है। और कैरेबियन के अंदर मामलात काफी खराब हो गए हैं, वहां पर जो एयर स्पेस है उसको डेंजरस करार दिया गया है कि इधर जाओ ट्रैवल ना करें, यानी वहां पर ज्यादा मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है। उन्होंने एयर स्पेस को भी डेंजरस करार दे दिया है। ईरान से अगर हम शुरू करें नाज़रीन, तो खबर यह सामने आ रही है कि इजराइल को इन्फॉर्म किया है ईरान ने मुख्तलिफ पार्टीज के जरिए कि इट विल इंटरवीन डायरेक्टली इन द कॉन्फ्लिक्ट इफ इजराइल लॉन्चेस फुल स्केल वॉर अगेंस्ट लेबनीज हिजबुल्लाह। चूंकि खबरें आ रही हैं कि इजराइल जब एक फुल स्केल अटैक लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर लॉन्च कर सकता है, तो ईरान ने ये कहा है कि फिर हम डायरेक्टली इंटरवीन करेंगे। यानी ये बिल्कुल एक अलग बात है, यानी हमला ईरान पर नहीं हो रहा है, हमला हिजबुल्लाह के ऊपर हो रहा है। पहली बार इस नौयत की बात ईरान की जानिब से सामने आ रही है जब उसकी टेरिटरी के ऊपर अटैक नहीं हो रहा, उसके किसी इत्तेहादी के ऊपर अटैक हो रहा है, ईरान कह रहा है कि हम इंटरवीन करेंगे डायरेक्टली। तो ये एक नए लेवल की पावर प्रोजेक्शन है और 2 हवालों से इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि जंग छिड़ सकती है, यानी एक बड़े जंग के खतरात हैं, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ईरान ये बता रहा है कि ना सिर्फ हम इजराइल के सामने टिक सकते हैं, यानी इशू तो हमेशा से ये था और डिस्कशन सिर्फ ये थी कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो क्या ईरान सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। ईरान वहां पर इंटरवीन करने की बात करके ये बता रहा है कि हमें अब कोई मसला नहीं है, हम बिल्कुल फोर्टिफाइड हैं और नाकाबिल तस्खीर हैं इजराइल से, मतलब हमें कोई मसला नहीं, हम इजराइल से जब लड़ने की सलाहियत रखते हैं।
اور دوسرا وہ بتا رہے ہیں کہ ہم صرف ڈیفینسو پوزیشن میں نہیں ہیں بلکہ ہم اوفینسو پوزیشن میں بھی ہیں، اور یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کو کانفیڈنس ہو اور آپ کی اتنی پاور ہو۔ تو جو 12 دنوں کی جنگ ہوئی ہے اس میں جو اسرائیل کو شکست ہوئی ہے اس سے ایران کا کانفیڈنس بھی بڑھا ہے، اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی انہوں نے خود ٹیسٹ کی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل اتنا ویٹ کر رہے ہیں اور ایران پر حملہ نہیں کر رہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وہ صرف نیریٹو بنا رہے ہیں کہ ان کو ایک جسٹیفیکیشن کی ضرورت ہے؟ مطلب اسرائیل جس نے جینوسائیڈ کی ہے اس کو ایران پر حملے کی کیا جسٹیفیکیشن مزید چاہیے؟ وہ جب چاہے حملہ کر سکتا ہے۔ پہلے اس کی جسٹیفیکیشن کو کون سا دنیا نے مانا ہے جو اب اس کی جسٹیفیکیشن کو دنیا مانے گی؟ تو بات تو طاقت کی ہے، اب تک جو بھی ہوا ہے وہ طاقت کے ذریعے ہوا ہے۔ تو اصل ان کو مسئلہ جو وہ انتظار کر رہے ہیں اور ابھی تک حملہ نہیں کر پا رہے، وہ ایرانی میزائلز کا ان کو خطرہ ہے کہ ایرانی میزائلز کا کیا کریں گے۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے۔ تو ایران یعنی اس تمام چیز سے اپنی پاور پروجیکشن کر رہا ہے کہ ہم حزب اللہ کی مدد کے لیے بھی ڈائریکٹلی وہاں پر انٹروین کریں گے۔ تو اگر ایران وہاں پر جاتا ہے تو یہ مطلب بہت بڑی چیز ہوگی، تو اسے جو ہے بڑی جنگ جو چھڑ جائے گی۔ ادھر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ شن بیت شدید پریشان ہے کہ یہ ایران اتنے زیادہ اس کے ایجنٹ جو ہے وہ کیسے اسرائیل میں گھس گئے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے ہمیشہ دوسرے ملکوں کے اندر ہی یہ سارا کچھ کیا ہے، پہلی بار اس کو یہ خود بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو شن بیت جو وہ پریشان ہے کہ یہ ہو کیسے گیا، تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن اسرائیل میں ہو رہی ہے کہ ایران اس طرح پینیٹریٹ کیسے کر گیا اسرائیل میں۔ بڑی دلچسپ ڈیٹیلز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو شن بیت اور پولیس ٹرائنگ ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنے لارج نمبرز آف اسرائیلی وہ ایران کے ایجنٹس کیسے بن گئے۔ پہلے ان کو یہ لگا، ان کی انیشل جو ازمپشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ سٹیزن جو مارجنلائز ہیں سوسائٹی میں، یعنی غریب ہیں، رائٹس نہیں ہیں، یعنی جو سوسائٹی کا ایک ڈپرائیوڈ طبقہ ہے، شاید انہوں نے جا کر کولیبریٹ کیا ایران سے، جس میں بہت سارا یہ بھی ہے کہ جو نیو امیگرینٹس اسرائیل کے اندر آئے ہیں جن کی فیملیز یہاں پر اس طرح سے نہیں ہیں اور انہوں نے ابھی تک آرمی کے اندر کام نہیں کیا ہے، اور ان کے اسرائیل کے ساتھ جو ٹائز ہیں وہ اتنے، یعنی جو ایک رشتہ ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہے، تو شاید یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جا کر، اب جب نمبرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو پھر ان کو لگا کہ نہیں، یہ صرف ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، یہ کلیئر ہو گیا کہ ایران نے تو ہر کسی کو ریکروٹ کیا ہے، یعنی انہوں نے پہلے یہ کائنڈ آف جواز اور جسٹیفیکیشن کہ ہم میں کوئی اتنی بڑی بریچ نہیں ہوئی ہے، یہ تو جو نئے آنے والے لوگ تھے ایران نے ان کا بس فائدہ اٹھایا، مطلب کائنڈ آف کہ ہمارے اندر وہ گھس گئے، ایسا نہیں، صرف یہ نئے آنے والے لوگ۔ اب پتہ چلا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایران جو ہے وہ ہر ایک تک پہنچا ہے جو بھی اس کی ریچ کے اندر آیا ہے، ینگ، اولڈ، پور، رچ، یعنی اس میں صرف ڈپرائیوڈ طبقے والی بات نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو نئے آنے والے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ینگ ہیں، وہ ینگ بھی ہیں، اولڈ بھی ہیں، رچ بھی ہیں، پور بھی ہیں، بارڈر ایریاز میں رہنے والے بھی ہیں، سینٹرل ایریاز میں رہنے والے بھی ہیں، اور نچلی جو عہدے ہیں ان پر کام کرنے والے بھی ہیں، اوپر والے عہدوں پر کام کرنے والے بھی ہیں، ریلیجیس بھی ہیں، سیکولر بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، نئے بھی ہیں، ایسٹرن بھی ہیں جو یعنی ادھر سے گئے ہیں اسرائیل، اور جو ویسٹ سے آئے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ڈزنز آف اسرائیلیز who worked for it in exchange for money، اور ان سب نے کس کے لیے کام کیا؟ for money۔ یہ اسرائیل کے لیے شدید تشویش کی بات ہے، کیونکہ یہ ایک پراپر فرنٹ ہے جو ایران نے اسرائیل کے اوپر کھولا ہے، اور اس نے ایکسپوز کیا ہے اسرائیل کی اس طاقت کو بھی کہ وہ صرف باقی ملکوں میں جا کر انٹیلیجنس آپریشنز کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی نہیں جا سکتا، تو اس نے اسرائیل کو اندر سے جو وہ ہلایا ہوا ہے۔ اچھا، ایران نے ایک اور ایک مائلسٹون جو وہ اچیو کیا ہے، اور جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنگ ہر محاذ کے اوپر جاری ہے، اکنامک محاذ کے اوپر، تجارتی روٹ بنانا، یہ بھی اسرائیل سے جنگ لڑنا، ویسٹ سے جنگ لڑنا ہے، کیونکہ وہ اکنامیکلی آپ کو ڈیمیج کرتے ہیں تاکہ ملک میں انریسٹ ہو اور پھر آپ اپنی ملٹری کھڑی نہ کر سکیں۔ تو جو رشیا کے ساتھ طے ہوا تھا کہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور بنے گا، جس پر ایران کے صدر نے پیوٹن کے ساتھ جو لاسٹ ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ بات کنوے کی تھی کہ ہم اس سال کے آخر تک یہ بنا لیں گے، تو ایران نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑا مائلسٹون ہے، 175 کلومیٹر یہ ٹریک تھا جو ایران نے بنایا ہے، ریلوے ٹریک، اور یہ بڑا مشکل تھا کیونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے،
یہاں پر بنانا بڑا مشکل تھا. اس میں 62 ٹنل شامل ہیں. آپ ذرا اندازہ کریں کتنا مشکل ہوگا. 62 ٹنل شامل ہیں اس روٹ کے اندر. 29 میجر بریجز شامل ہیں, اور یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایران کی اپنی کمپنیز نے, اپنے انجینئرز نے بنایا ہے. اس میں کوئی غیر ملکی اسسٹنٹ جو ہے وہ شامل نہیں ہے. یعنی یہ ان کی ایک ٹیکنالوجی کا بھی شاہکار ہے کہ ایک مشکل ترین جغرافی میں, پہاڑی علاقوں میں 62 ٹنلز انہوں نے بنا دیے ہیں, اور 29 بریجز بڑے بڑے کھڑے کر دیے ہیں, اور سارا اپنی مدد سے کیا ہے. کوئی غیر ملکی مدد جو ہے وہ نہیں لی, اور بڑے شارٹ ٹائم کے اندر یہ اچیو جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے. ایران تیزی کے ساتھ یہ تجارتی روٹس جو ہے وہ ان کو بنا رہا ہے, اور یہ بڑی ایران کی وزڈم ہے. دیکھیں اسرائیل سے لڑنا اور ویسٹ سے لڑنا, امریکہ سے لڑنا, یہ کوئی شغل نہیں ہے, یہ کوئی ویڈیو گیم نہیں ہے. مطلب ایران جس وزڈم کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ سے لڑ رہا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کوئی OIC کنٹری جو ہے وہ اس طرح سے اسرائیل سے نہیں لڑ سکتا ہے. اور ادھر پینٹاگن نے آج رپورٹ جاری کی ہے, جس سے سب سے زیادہ سوالات ان پر اٹھ گئے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. پینٹاگن کے جو انسپیکٹر جنرل ہیں, انہوں نے کہا کہ $13 بلین کی ایڈ گئی ہے پچھلے 2 سال کے اندر اسرائیل کو, جس میں سے $6 بلین کے جو ویپنز ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گئے کہاں پر. اور جو نمبرز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے چیک کرنا ہی بند کر دیا تھا. تو $6 بلین سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن $6 بلین جو ہے وہ کنفرم ہے. تو اس میں جناب علی 42 ویپن ڈیلیوریز ہیں, 4 ملین میونیشنز ہیں, 40 لاکھ میونیشنز اس میں شامل ہیں. یہ کمپلیٹلی ان ٹریکڈ ہیں, نو ریکارڈ, نو ویریفیکیشن, نو اکاؤنٹیبلٹی. یہ کہاں گئے, کہاں پر استعمال ہوئے, کہاں پڑے ہوئے ہیں, کیا یہ بلیک مارکیٹ تک پہنچ گئے, یا پھر جو امریکہ کے ایڈورسریز ہیں یعنی ایران, حزب اللہ, رشیا, کیا ان کے ہاتھ لگ گئے. رپورٹ جو ہے وہ اسپیسیفکلی اس نے بتایا کہ raises the risk of sensitive US weapons technology falling into hostile hands. اس رپورٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ خطرات بہت زیادہ ہیں کہ ہماری سینسٹیو ٹیکنالوجی جو ہے وہ دشمن کے ہاتھ لگ گئی ہو. تو بات یہ ہے کہ اسرائیل نے بہرحال بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے امریکن امپائر کو. امریکہ کو قائم رہنے کے لیے اسرائیل کی ضرورت نہیں ہے, اسرائیل کو قائم رہنے کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے. اور اسرائیلی لابی نے وہاں پر ان تمام دہائیوں میں اسٹیبلش یہ کیا کہ نہیں, امریکہ کو اسرائیل کی بہت ضرورت ہے. تو امریکہ کا جو امپائر آج ہم ڈکلائن دیکھ رہے ہیں, اس میں بہت بڑا کردار, اس میں میجر کردار جو ہے وہ اسرائیل کی جنگوں کا ہے, کیونکہ یہاں پر انہوں نے ٹریلینز آف ڈالر جب ضائع کیے, اور سب سے بڑھ کر اپنی ٹائم اور اٹینشن ضائع کیے. جب دیکھیں نا, آپ عراق کی جنگ چھیڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو صدر سے لے کر نیچے تک سب کا فوکس کیا ہے, عراق کی جنگ ہے, ساتھ افغانستان کی بھی چھڑی ہوئی ہے. تو آپ کو چائنا کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے. چائنا خاموشی کے ساتھ ریئر ارتھ منرلز کے اوپر کام کر رہا ہے, ٹیکنالوجیز کے اوپر کام کر رہا ہے, شپ بلڈنگ کے اوپر کام کر رہا ہے, ماڈرنائزیشن کر رہا ہے. ادھر پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو عراق میں ہیں, شام میں ہیں, لیبیا کے اندر ہیں, افغانستان میں. امریکہ کی تاریخ کی سب سے لمبی ترین جنگ جو ہے انہوں نے تو ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے ضائع کیے. تو اب آپ دیکھیے کہ ان کی سینسٹیو ٹیکنالوجی, آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ دشمن کے ہاتھ لگ گئی ہو. مطلب اسرائیل کے چکر میں, ویسے تو امریکہ کو کیا ضرورت تھی یہ ویپن باہر نکالنے کی, تو اسرائیل کے چکر میں یہ ویپن باہر نکلے, اسرائیل کو بھیجے گئے. اب کہتے ہیں کہ بتائیے سینسٹیو ٹیکنالوجی ادھر ہاتھ لگ گئی ہو. تو بہرحال اسرائیل نے بہت ڈیمیج کیا, اور یہی وہ ریزنٹمنٹ ہے جو امریکہ کے اندر اس وقت دیکھی جا رہی ہے. اسرائیل کے چینل 12 نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کو شدید فوجیوں کی کمی کا سامنا ہے, اور اسرائیلی آرمی نے یہ ڈسکس کیا ہے اس پاسبلٹی کو کہ جو اسرائیل کے اندر غیر ملکی ورکرز کام کر رہے ہیں, کیوں نہ ان کے بچوں کو ریکروٹ کر لیا جائے. یہ ابھی تک اس پر فیصلہ نہیں ہوا, یہ اس پر ڈسکشن اسرائیل میں جاری ہے, اسرائیلی آرمی میں, کہ جو غیر ملکی ورکرز ہیں, یعنی جو مختلف کام کر رہے ہیں, جو کمپنیز میں کام کر رہے ہیں, جو ورکرز ہیں غیر ملکی جن کے پاس اسرائیلی شہریت نہیں ہے, کیوں نہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ فوج میں بھرتی کر لیا جائے, کیونکہ فوجیوں کی شدید کمی ہے. یہ تو ہے اسرائیل کی اصل حالت, جس کو وہ چھپاتا ہے ڈیفرنٹ ایگریشن کے ساتھ. لیبنن گورنمنٹ کی کمزوری کی وجہ سے لیبنن پر بمباری کر کے, OIC ورلڈ کی خاموشی کی وجہ سے غزہ پر بمباری کر کے, شام میں جو ان کی کمزوریاں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام میں ایگریشن کر کے. ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل نے اپنی تمام تر طاقت کے باوجود کون سے ایسے گولز ہیں جن کو اچیو کیا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو مطلب اگر سائپرس اور ایک طرح سے اگر ہم بات کریں سائپرس اور یونان پہلے کون سا اسرائیل کے دشمن تھے جو اب اتحادی بن گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ ساری چیزیں جو اسرائیل پہلے بھی کر سکتا تھا. تو صومالی لینڈ جو ہے اس میں اس نے شیطانی تو چھیڑی ہے, اس کی بہت ساری ڈائمنشنز ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ ویسے کیا مار کا مار لیا جو اسرائیل آج قابل ہوا ہے صومالی لینڈ کو ریکگنائز کرنے کے, وہ تو کبھی پہلے بھی کر سکتا تھا. تو اگر ہم دیکھیں اس نے اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اپنے کوئی اسٹریٹجک گولز اچیو تو نہیں کیے. تو اس ناکامی کو وہ سسٹمیٹک طریقے سے کیوس پھیلا کر کمزوریوں کا اور فالٹ لائنز کا فائدہ اٹھا کر اس کو بہرحال چھپاتا رہتا ہے وہ. اور ویسٹ بینک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو ظلم ہو رہا ہے اس کا بہرحال رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. اور کل ایک ہی فلسطینی نے 3-4 مختلف مقامات پر آپریشن کیے, صرف ایک فلسطینی نے, اور ان کی 8 کے قریب کیجویلٹیز ہوئی, صرف ایک جگہ پر نہیں, اس نے 3 مقامات کے اوپر جا کر آپریشن کیا. تو آج پھر جناب یروشلم کے اندر ایک فلسطینی نے کار ریمنگ اٹیک کیا ہے جس میں اسرائیلی پولیس آفیسر جو وہ اس کی کیجویلٹی ہوئی ہے. اسی درمیان ناظرین سیریا کی جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ کروشل ہے. وہاں پر چونکہ سیریا سٹیبل نہیں ہے, اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے. ایک اور خانہ جنگی چھڑ سکتی ہے, ایک اسرائیل کے ساتھ براہ راست جنگ چھڑ سکتی ہے, ٹرکی اسرائیل کی پراکسی وار چھڑ سکتی ہے, اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ سیریا میں ایک سیکٹیرین وار بھی چھڑ سکتی ہے. ابھی کیا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک مسجد کے اندر دھماکہ ہوا, یہ 3 روز قبل بات ہے. تو آج جو الوائٹس ہیں انہوں نے آج میس پروٹیسٹ کا جو وہ یعنی آرڈر دیا ہے, میس پروٹیسٹ کا. تو وہاں پر اب دیکھنا ماسک میں جا کر کس نے اٹیک کیا, بڑا افسوسناک واقعہ جو پیش آیا. تو یعنی سیریا بھی سٹیبل نہیں ہے. فتح البرہان جو ہے وہ ٹرکی پہنچے ہیں, اور ٹرکی میں ان کی بہت ساری بات چیت جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے. بڑا امپورٹنٹ یہ دورہ ہے. دیکھیے ٹرکی لیبیا میں انوالو ہے, ٹرکی سوڈان میں اب ان کی بات چیت ہو رہی ہے, ٹرکی صومالیہ کے اندر اس کی بیس ہے, اور شام کے اندر ٹرکی ہے. ٹرکی اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے لیبیا کو یونائٹ کرنے میں, ایک ہی ملک بنانے میں, جو 2011 سے پہلے کا تھا ایک ہی ملک. شام میں وہ کوشش کر رہا ہے, صومالیہ میں وہ سٹیبلٹی کی جو وہ کوشش کر رہا ہے, اور ایک ایک جگہ پر آگے اسرائیل اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سوڈان میں ڈیسٹیبلائزیشن, صومالیہ میں ڈیسٹیبلائزیشن, سیریا میں ڈیسٹیبلائزیشن, ٹھیک ہے نا. تو ایک ایک جگہ پر, اور جو لیبیا کے حوالے سے ہوا ہے, جو لیبیا کا پلین کریش ہوا ہے اس پر بھی اسرائیل پر شک جا رہا ہے. لیبین آفیشل نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی سبوٹاج انوالو ہو سکتا ہے, یعنی یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ حادثہ ہو گیا. یہ لیبین آفیشلز نے یہ کہا ہے کہ اس کے خطرات ہیں, تو اس پر بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. بہرحال یہ بات جب وہ سامنے آ جائے گی. اچھا ایک دلچسپ واقعہ ہوا ہے, وینزویلا نے آواز اٹھائی ہے یہاں لیبنیز جرنلسٹ کے لیے. لیبنن کے ایک بڑے امپورٹنٹ جرنلسٹ ہیں, ان کو جارڈن نے ڈیٹین کیا ہوا ہے. یہ بڑا عجب سا واقعہ ہے, جو ان کے آپسی اختلافات ہیں, تو اس کو ڈیٹین کیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں بتا بھی نہیں رہے کہ وہ کہاں ہے, کس حال میں. تو وینزویلا کے آرٹسٹ اور انٹلیکچوئلز نے کنڈیم کیا ہے محمد فراج کی اس گرفتاری کو, اور ڈیٹین مطلب گرفتاری سے مراد ہے کہ وہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے, اور اس کو اب ہفتہ 10 دن جب وہ گزر چکے ہیں. تو اب یہ جارڈن نے کیوں ایسا کیا ہے, تو جارڈن اس پر ابھی کوئی جواب نہیں دے رہا ہے, لیکن سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے, وینزویلا سے. تو یہ دونوں ریجن جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ وینزویلا کی طرف بالکل ٹریول نہ کیا جائے, اور کریبین سی ریجن جو ہے یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے, اور یہاں پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ملٹری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو سویلین شپس اور سویلین جو ایئر کرافٹس ہیں وہ اس طرف نہ آئیں, کیونکہ ہم جب وہ ملٹری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اور یہ جو ایئر سپیس ہے یہ ڈینجرس ہے. پیوٹن نے کہا ہے کہ اگر یوکرین نے سچویشن کو پیسفلی سیٹل ڈاؤن نہیں کیا, رشیا ول ریزالو آل پرابلمز بائی ملٹری مینز. دیکھیں پیوٹن کی بات ہے نا, تو پھر بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور جس میں وہ جنگ کی بات کر رہے ہیں, پیوٹن جنگ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معاملات حل نہ ہوئے تو پھر یہاں سے بہت آگے. تو یہاں پر دیکھیے اگر معاملات حل نہ ہوئے اس جنگ نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت خراب ہونا ہے, بہت زیادہ خراب ہوگی, اور یہ یوکرین کے بارڈر سے باہر نکل جائے گی. آلریڈی آپ کو کہیں ڈرونز نظر آ رہے ہیں, کہیں بلیک سی میں, کہیں کیسپین سی میں واقعات نظر آ رہے ہیں. یہ جنگ جو وہ پھیل جائے گی. تو رشیا کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ یورپین فوجیں اگر یوکرین میں آئیں تو وہ ہمارا لیجیٹمیٹ ٹارگٹ ہوں گی. تو یہ بہرحال ساتھ ساتھ جو عالمی جنگ کے خطرات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں.
یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔